Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Maida ayat नंबर 110 इस जब कौला फरमाएगा अल्लाह ताला या ईसा ए ईसा इब्ने मरियम उस्कुर याद करो नेमत ही मेरा इनाम अलई का अपने ऊपर व अला और पर वालिदाती का अपनी वालिदा। जब अल्लाह ताला फरमाएगा ए ईसा इब्ने मरियम तुम अपने और अपनी वालिदा पर मेरा इनाम याद करो। यहाँ तक पहले तफसीर देख लेते हैं कि क़यामत के दिन नेमतें याद करने और उनका जिक्र करने का मतलब ये नहीं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की नेमतें भूल गई हैं। दरअसल यहूदियों और ईसाइयों के खिलाफ हुज्जत कायम की जा रही है, यानी दलील कायम की जा रही है, प्रूफ दिया जा रहा है ताकि यहूद को ये मालूम हो जाए कि जिसको कत्ल करने की वो साजिशें किया करते थे वो तो अल्लाह ताला के अजीम नबी हैं, और ईसाइयों को पता चल जाए कि जिनको वो खुदा या खुदा का बेटा कहते हैं वो तो अल्लाह ताला के बंदे और नबी हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा माजिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर अपने इनामात का जिक्र फरमाया है, यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम वो खुशनसीब माँ है जिनको अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा बेटा अता फरमाया, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो अजीम नबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। मसलन नंबर 1, अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ताईद और मदद के लिए भेजा, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहते ताकि यहूदी उन्हें कत्ल ना कर सके। नंबर 2, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गहवारे और बचपन में भी कलाम किया, यानी बात की। पता है जब लोगों ने सवाल उठाया था तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी 2-4 दिन के थे और वो बोले कि मैं अल्लाह ताला का नेक बंदा हूँ, और यानी वो बचपन में ही उन्होंने कलाम किया, बात की, और पुख्ता उम्र में भी वो कलाम करेंगे, यानी जब उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो जाएगी तब भी वो बात करेंगे। माँ की गोद में कलाम करना तो यकीनन एक मौजज़ा है, लेकिन पुख्ता उम्र में कलाम करना कोई अजीब बात नहीं है। यानी माँ की गोद में तो कोई बच्चा नहीं बोलता, लेकिन पुख्ता उम्र में यानी जब ज्यादा उम्र हो जाती है तो अक्सर बुजुर्ग जो होते हैं वो बातें करते हैं, इसलिए वो कोई अजीब बात नहीं है। सारे इंसान इस उम्र में बात करने की सलाहियत रखते हैं, और पुख्ता उम्र जिंदगी के उस हिस्सों को कहते हैं जो जवानी और बुढ़ापे के दरमियान है। ठीक है, यानी जब बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब तक सारे बाल स्याह या पैदाइशी रंगत वाले हों वो जवानी है, और जब सारे बाल सफेद हो जाएं तो वो बुढ़ापा है। इनके दरमियान वाली उम्र को पुख्ता उम्र कहा जाता है, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पुख्ता उम्र को पहुंचने से पहले ही इस दुनिया से उठा लिए गए थे, लिहाजा जब वो दोबारा इस दुनिया में तशरीफ लाकर पुख्ता उम्र को पहुंच कर कलाम करेंगे तो आपका दोबारा जमीन पर आकर कलाम करना भी एक खसूसी मौजज़ा होगा। इसका एक मफहूम ये भी हो सकता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद में भी ऐसा ही इल्म और हिकमत से लबरेज कलाम किया जैसा कि पुख्ता उम्र में आप अक्लाना कलाम करेंगे, यानी जैसा आप पुख्ता उम्र में बात एक अकल वाली बात, समझ वाली बात करेंगे, इसी तरह की बात आपने माँ की गोद में भी की थी। नंबर 3, अल्लाह ताला ने आपको किताब, हिकमत, तौरात और इंजील सिखाई। किताब से मुराद या तो लिखना है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने लिखना सिखाया, या जिन्स किताब मुराद है, यानी जिन्स या तो किताब मुराद है या फिर किताब यानी कुरान पाक मुराद है, या फिर किताब से मुराद क्या है, लिखना पढ़ना। यानी पहले आम आसमानी किताबों का जिक्र करके फिर तौरात और इंजील का जिक्र किया, जैसे कुरान मजीद में पहले जुमले फरिश्तों का जिक्र करके फिर जिब्रील अमीन का जिक्र किया। हालांकि वो जुमला फरिश्तों में शामिल है, मगर खुसूसी फजीलत के एतबार से दोबारा जिक्र कर दिया। ये भी मुमकिन है कि किताब से मुराद कुरान मजीद और हिकमत से मुराद हदीस पाक हो, यानी अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कुरान और हदीस की तालीम दी, क्योंकि आसमान से नाज़िल होने के बाद आप कुरान और हदीस की तबलीग फरमाएंगे। नंबर 4, किसी परिंदे किसी सूरत बनाते और उसमें फूंक मारते तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा परिंदा बन जाता। नंबर 5, मादरजात अंधे और कोढ़ी को अल्लाह ताला के हुक्म से तंदुरुस्त कर देते। नंबर 6, अल्लाह ताला के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते। मौजूदा बाइबल में भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बहुत से मौजूदात का जिक्र मौजूद है, जैसा कि एक सरदार की बच्ची मर गई और उसका घर रोने वाले लोगों के साथ बढ़ गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसके घर में गए और लोगों से कहा, रोना बंद कर दो।
وہ مردہ نہیں، صرف سو رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکار کر کہا، اے لڑکی اٹھ۔ اس لمحے اس کی زندگی واپس آ گئی اور وہ اٹھ بیٹھی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ سے اترے تو لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم آپ کے ساتھ ہو لیا، اور دیکھو ایک کوڑی عبادت کرتے ہوئے اس کے سامنے جھک گیا اور عرض کی، جناب اگر آپ چاہیں تو آپ مجھے تندرست کر سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کوڑی کو اپنے ہاتھ سے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو تندرست ہو جائے، اور فوراً اس کا کوہر غائب ہو گیا، یعنی وہ تندرست ہو گیا، وہ صحت یاب ہو گیا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، دو اندھے آدمیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، ہمارے اوپر رحم فرما۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی آنکھیں چھو کر کہا، تمہارے عقیدے کے مطابق تمہارے لیے ہو جائے، اور اچانک ان کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ دیکھنے لگ گئے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشتی میں سو گئے اور اچانک ہوا اور پانی کا اتنا زبردست طوفان امڈ آیا کہ ان کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ شاگردوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جلدی سے جگایا اور چلا کر کہا، صاحب ہم ڈوب رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو رکنے کا حکم دیا تو وہ دونوں تھم گئے اور امن ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شاگردوں پر خوف طاری ہو گیا اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ کون آدمی ہے اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کرتے ہوئے ان کے ایک شاگرد کہتا ہے کہ اور بھی بہت سے کام جو یسوع نے کیے، اگر وہ جدا جدا لکھے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کتابیں لکھی جاتی ان کے لیے دنیا میں گنجائش نہ ہوتی، یعنی وہ اتنی زیادہ ہوتی کہ دنیا میں سما نہ سکتی، یعنی ان کے معجزات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر وہ کتابوں میں لکھے جاتے تو وہ دنیا میں سما نہیں سکتے۔ اسی آیت کے نیکسٹ پارٹ کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ابھی ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، اپنی اور اپنی والدہ پر میرا انعام یاد کرو۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ جب میں نے روح القدس جبریل امین کے ذریعے تمہاری مدد کی، تم گہوارے میں بھی لوگوں سے کلام کرتے تھے اور پختہ عمر میں بھی، اور جب میں نے تمہیں کتاب، حکمت، تورات اور انجیل کا علم دیا، اور جب اب یہ جو اوپر ہے، میں نے تمہیں کتاب اور حکمت، تو یہ بھی آپ نے نیچے دیکھا ہے کہ کتاب سے کیا مراد ہو سکتی ہے اور حکمت سے کیا مراد ہے۔ اور جب تک تم میرے حکم سے کسی پرندے کسی صورت بناتے تھے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میری حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تم میرے حکم سے مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو تندرست کر دیا کرتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے نکالا کرتے تھے، اور جب میں نے ہی تم کو بنی اسرائیل سے بچایا تھا جب تم ان کے پاس روشن معجزات لے کر گئے تھے، تو ان میں سے کافروں نے کہا، یہ کھلے ہوئے جادو کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس کی تفسیر سے دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روشن معجزات کو دیکھ کر یہودیوں نے آپ کو جادوگر کہنا شروع کر دیا اور مخالفت میں اس حد تک آگے نکل گئے کہ آپ کو قتل کرنے اور سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی سازشوں سے بچا لیا اور زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تفصیلات کے لیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 157 تا 159 ملاحظہ کریں۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا واقعہ ہوا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے زندہ اٹھا لیا تھا۔ پچھلی صورت میں آپ نے ڈیٹیل سے پڑھا ہے۔ آپ کو قتل کرنے کی یہودی سازشوں کے چند نمونے موجودہ بائبل میں بھی مذکور ہیں، یعنی جو انہوں نے کوششیں کی تھی یہودیوں نے، ان کے کچھ جو نمونے ہیں، کچھ باتیں جو ہے وہ بائبل میں بھی موجود ہے، جیسے کہ تب یہودی لیڈروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے پتھر اٹھائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے اور ان کے درمیان سے گزر کر ہیکل سے باہر نکل آئے۔ ایک دفعہ پھر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کو چھو کر دور نکل گئے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھانے والا واقعہ تھا، اور میں تھوڑا سا ہنٹ دے دیتی ہوں، باقی آپ نے اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ یاد دوبارہ ان کی تفصیلات پڑھ لینی ہے کہ جب ایک وہ ہم شکل ہو گئے تھے تو انہوں نے اپنے ہی بندے کو مار ڈالا تھا۔ تو یہ آپ پیچھے سورۃ النساء اوپن کریں گے تو اس میں تفصیل سے پورا واقعہ لکھا ہوا ہے، اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو دوبارہ لازمی یاد کر لیجئے گا، کلاس میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، وَإِذْ
وَإِذْ اور جب اوحیتو میں نے دل میں ڈالا الحواریین حواریوں کے ان کے آمنو ایمان لاؤ بھی مجھ پر و برسولی اور میرے رسول کے ساتھ قالو انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لائے واشہد اور تو گواہ رہے بِأَنَّنَا کہ ہم مسلمون مسلمان ہیں۔ اور یاد کرو جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لائے تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس آیت کی تفصیلات دیکھ لیتے ہیں۔ تشریح حاشیہ نمبر 148 بن رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر جاری ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں حواریوں کے دل میں ایمان کی رغبت محبت پیدا کر دی، اور جو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو حواری آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کو گواہ بنا کر اعلان کر دیا کہ وہ مسلمان ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں بلکہ ہر وہ خوش نصیب انسان مسلمان ہے جو اللہ تعالیٰ پر اس کے نبیوں پر کامل مکمل ایمان رکھتا ہے۔ اس جب قول کہا الحواریون حواریوں نے یا عیسیٰ اے عیسیٰ ابن مریم بن مریم حل کیا یستطیع یہ کر سکتا ہے ربو کا تیرا رب ان ینزل کہ اتارے علینا ہم پر مائدتن ایک خوان من السماء آسمان سے قال کہا اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے ان اگر کنتم ہو مومنین مومن۔ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر سکتا ہے؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اس آیت کی دیکھ لیتے ہیں ذرا تشریح کہ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حواریوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک تھا، یعنی وہ آسمان سے مائدہ پکا ہوا کھانا نازل کر سکتا ہے یا پھر نہیں۔ لیکن اس طرح کے اسلوب کلام کا صرف یہی معنی نہیں ہوتا بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مائدہ نازل کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا کیا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ مائدہ نازل کرنا پسند کرے گا یا نہیں؟ تو بالکل اسی طرح کے الفاظ بخاری شریف میں بھی موجود ہیں جس میں ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن زید سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے عملاً کر کے دکھا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول وضو کس طرح کرتے تھے؟ اب اس سوال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عبداللہ بن زید وضو کرنے کا علم رکھتے ہیں یا نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ علم تو رکھتے ہیں لیکن اس کے پاس فرصت ہے اور وہ پسند کریں گے کہ اس وقت مجھے وضو کر کے دکھائیں، یعنی ان کے پاس ٹائم بھی ہے اور وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ آپ مجھے یہ وضو کر کے دکھائیں۔ اور آج کل انگریزی میں تو یہ انداز کلام بہت عام ہے۔ کین آئی بورو یور پین، کیا میں آپ کا قلم ادھار لے سکتا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ قلم دینے کی طاقت رکھتے ہیں یا نہیں، یعنی اگر میں آپ سے پرمیشن لے رہی ہوں یا میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ کیا میں آپ کا پین لے سکتی ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ مجھے پین دے سکتے ہیں کہ نہیں، آپ میں اتنی ایبلٹی ہے یا آپ میں اتنی طاقت ہے کہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ آپ اس وقت اپنا قلم مجھے دینا پسند کریں گے، یا آپ اس سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا اس وقت آپ مجھے اپنا پین جو اپنا قلم جو ہے وہ دے سکتے ہیں یا نہیں، مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو یا اس کی ایک مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ایک طالب علم پروفیسر کو کہے اگر آپ پرنسپل صاحب کو کہیں تو کیا پرنسپل صاحب میرے گھر کھانا کھانے کے لیے آ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پرنسپل صاحب طالب علم کے گھر جانے کی طاقت رکھتے ہیں یا نہیں، بلکہ سوال کا مقصد یہ ہے کہ کیا ایک طالب علم کا پرنسپل صاحب کو دعوت دینا مناسب ہے یا پھر نہیں۔ کیا کالج کے اصول و ضوابط جو رولز ہیں وہ اس سے مانے تو نہیں، اس کے مطلب انگینسٹ تو نہیں ہے کہ پرنسپل صاحب کو کسی طالب علم کے گھر جائیں۔ اسی طرح حواریوں کا سوال کا یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ مائدہ نازل کرنے کی طاقت رکھتا ہے یا نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ مائدہ نازل کرنا مناسب سمجھیں گے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نزول مائدہ کی دعا کرنا پسند کریں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لیں گے؟ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا سوال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ حواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا
کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور بلا ضرورت معجزات کا مطالبہ کر کے اپنے آپ کو امتحان میں نہ ڈالو۔ ایسا نہ ہو کہ پہلی امتوں کی طرح تم بھی اس عظیم نعمت کا کما حق کا شکر ادا نہ کر سکو اور پھر نہ شکری کی سزا کے مستحق قرار پاؤ۔ لہٰذا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ قدرت کے مقررہ کردہ ذرائع کے مطابق رزق حلال تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ رکھا ہے اسی پر قناعت کرو، اسی پر گزارا کرو اور گھر بیٹھے پکے پکائے آسمانی کھانے کا مطالبہ نہ کرو۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ مریم کا بیٹا اور اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر جو معجزات کا ظہور ہوتا ہے یہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے۔ اسی لیے حواریوں نے نزول مائدہ کا مطالبہ براہ راست حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں کیا، بلکہ ان سے پوچھا کہ کیا آپ کا رب آپ کی دعا قبول کر لے گا اور ہم پر مائدہ نازل کرنا پسند کرے گا یا پھر نہیں۔ کیونکہ پہلے ہی آپ کو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حواریوں کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کر دی اور وہ فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ تو بعد میں جنہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ ہمارے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آسمان سے ہمارے لیے مائدہ نازل کرے، یعنی پکا پکایا کھانا نازل کرے، تو اس سوال کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ سوال انہوں نے کس لہجے سے کیا ہے، ان کے سوال کرنے کا مقصد نہیں ہے کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے کہ وہ ہمیں کھانا دے سکتا ہے یا نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت میں ان کو شک ہو یا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ان کو شک ہو، بلکہ وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہمارا یہ دعا کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز، کیا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت عطا کرنا پسند کریں گے یا نہیں پسند کریں گے۔ سوال کرنے کا مقصد سمجھایا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو حواری تھے وہ ان کا مقصد جو تھا وہ غلط نہیں تھا۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، باقی انشاءاللہ نیکسٹ دیکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔